मदरसे जाया करते थे, उसके बाद फिर स्कूल जाया करते थे। स्कूल से वापसी पर शाम का हमारा सारा वक्त यानी कि खेतों में गुजरता था। 18 की जॉब को रिज़ाइन किया और वफाकी गवर्नमेंट ने ग्रेड 17 की जॉब को ज्वाइन किया। हमारा देश है, हमारा इश्क है, हमारी मोहब्बत है, ये धरती हमारी है, ये मुल्क हमारा है और हम सबका है, हम सबका एक जैसा है, हम सबका एक जितना है। पता चलता है कि सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, केपी भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। मोहब्बतों से भरपूर रही और इस वक्त भी है। मोहब्बतों पर इश्क पर हमारा ईमान है। हम सिंधी लोग तो कहते हैं मोहब्बतों में मर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान उर्दू। आज मेरी बड़ी खुशबख्ती है कि मैं आज एक ऐसे शख्सियत के पास आया हूं जो दानिश्वर हैं, अदीब हैं, एक कलमकार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे इंसान है और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। तो मेरी जो आज के गेस्ट हैं वो चांडियो अनवर अजीज़ साहब हैं। तो चांडियो साहब की ज़िंदगी, चांडियो साहब का सफ़र, चांडियो साहब की जो अदबी जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, उनके बारे में हम उनसे मालूमात लेंगे और उनका ज़िंदगी का जो अहवाल है वो पूछने की कोशिश करेंगे। चांडियो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चांडियो साहब, सबसे बड़ी तो मैंने जिस तरह पहले बताया, मेरी खुशबख्ती है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपके घर में बैठा हुआ हूँ। तो मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ का जो इर्तिका है, शुरुआत है, वो कहाँ से हुई? मतलब आप एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध के से। आप अपने बारे में, बचपन के बारे में अपना बताएं। यूनुस भाई, मेरा गांव सिंध के अपर चांद का रीजन में आता है, यानी कि लारकाना में। लारकाना के साथ ही हमारा छोटा सा गांव है सरदार भंबो खान चांडियो। वहाँ पर ही मैं पैदा हुआ 1977 में और फिर इब्तदाई तालीम भी वहाँ के प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल में हासिल की। उसके बाद फिर मैं इंटरमीडिएट करने के लिए लारकाना में आया। डिग्री कॉलेज लारकाना से मैंने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद फिर मेरी तालीम का सफ़र लारकाना से हैदराबाद की तरफ शिफ्ट हो गया। हैदराबाद में कोई 10 साल तक रहा। वहाँ पर मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में और उसके बाद फिर मेरी एजुकेशन को मैं कंटिन्यू रखा। LLB किया मैंने सिंध लॉ कॉलेज से और उसके बाद फिर मैंने MBA भी किया। ये ज़्यादातर पढ़ने का सिलसिला जो था वो शहर में चूँकि मुनासिब था और मुमकिन भी था, इसीलिए फिर मैं गांव को छोड़कर शहर की तरफ आ गया और मैं ज़्यादातर एजुकेशन मेरी जो रही वो लारकाना और हैदराबाद में रही। अच्छा चांडियो साहब, ये बताइएगा कि जिस चांडियो से आज मैं मिल रहा हूँ, अनवर अजीज़ से इस वक्त, ये अनवर अजीज़ बचपन में कैसे था? इसका बचपना कैसे था? यार यूनुस भाई, बिल्कुल ऐसा था जिस तरह सिंध के किसी भी बहराड़ी के गांव के एक बच्चे का होता है, जिस तरह पंजाब के किसी भी पेंडू बच्चे का होता है। वो खेत, वो खलियान, गांव के साथ में बहने वाली नहर से मछली पकड़ना, खेतों में काम करना, अपनी यानी कि 4 पाए जानवर जो होते हैं यानी कि भैंसें और बकरियां, वो पालना, वो चराना, उसके साथ साथ स्कूल में पढ़ना। यानी कि हम रोज़ाना सुबह को उठकर सबसे पहले मदरसे जाया करते थे, उसके बाद फिर स्कूल जाया करते थे। स्कूल से वापसी पर शाम का हमारा सारा वक्त यानी कि खेतों में गुजरता था। दिलचस्प बात है और ये सच्ची बात ये है कि मैंने खुद अपनी माँ से मिलकर 5 साल तक खेती बाड़ी की और हर वो काम किया है जो एक हारी का बच्चा और खुद हारी करता है। जब तक मैं कॉलेज से निकलकर यूनिवर्सिटी नहीं गया, शाम के वक्त में खेतों में जाना, सरसों हो या गेहूँ हो या कोई भी हमारे पास जितने फसल होते हैं उनकी बुआई करना, उनको काटना, उनका अनाज की सफाई करना, गधे गाड़ी के सामान लेके जाना, अनाज लेकर आना, सब्जियां उगाना। हमारे पास बैंगन, टिंडे और प्याज, मिर्ची जो किस्म हुआ करते थे वो सारे मैंने किए। ख़ास तौर पर जब मेरी यूनिवर्सिटी में आ गया तो उस वक्त मेरे घर वालों ने मुझे इजाज़त दी कि अब आप खेती बेड़ी को छोड़ो और सिर्फ पूरा टाइम आप एजुकेशन को दो। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी में गया, गांव की ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। वो तमाम खेल खेले जो बच्चे खेलते हैं, वो तमाम काम किए जो एक गांव का पेंडू बंदा करता है। अच्छा चांडियो साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप दानिश्वर भी हैं, अदीब भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। तो एक पेंडू बच्चा गांव से उठकर
اتنی منزل تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اس میں مشکلات کتنی آئی ہیں یا کوئی آسانی تھی آپ کے لیے کہ آپ ایک دانشور بھی بن گئے، ادیب بھی بن گئے اور ایک سماجی کارکن بھی؟ کیونکہ میں اکثر آپ کو دیکھتا رہتا ہوں ٹی وی پر، آپ کے انٹرویوز، آپ کے کالمس میں پڑھتا رہتا ہوں، یا باقی جتنی بھی آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہ کس طرح اس سائٹ پر آنا ہوا؟ دیکھیے، شہر اور گاؤں جو ہے نا، یہ رہائش کی جو مختلف جگہیں ہیں. ایک شہر ہے جہاں پر آبادی زیادہ ہے، جہاں پر فیسلٹیز زیادہ ہیں. ایک گاؤں ہے جہاں پر آبادی کم ہے، ممکن ہے وہاں پر وہ فیسلٹیز جس کو ہم آج کل فیسلٹیز کہتے ہیں وہ کم ہو. دانش کی کمی تھوڑی ہے، ایجوکیشن کی کمی تھوڑی ہے. دیکھیں، سندھ کے ہوں یا پنجاب کے، زیادہ تر آپ کو دانشور اور بڑے بڑے عالم آپ کو وہ نظر آئیں گے جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں رہتے تھے، پھر وہ بڑے شہروں میں شفٹ ہوئے. ہمارا خاندان مذہبی طور پر بہت رچ رہا ہے اور علمی طور پر بھی. میرے دادا کے چھوٹے بھائی علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب، وہ سندھ ادبی بورڈ کے چیئرمین رہے اور روحت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے مفتی منیب الرحمان سے پہلے. اور اس کے بعد پاکستان میں جب مجلس شورا بنی اس کے ممبر تھے، مگر وہ گاؤں سے تھے. یعنی کہ گاؤں میں رہنا کوئی عیب نہیں ہے، گاؤں کو چھوڑنے میں کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. مسئلہ ہے ہمیں ان فیسلٹیز کا جو ایجوکیشن ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کالج یونیورسٹی میں شہروں میں جانا پڑتا ہے. تو اللہ کا احسان تھا اور ابھی بھی اللہ کا احسان ہے. گاؤں میں رہنے کی وجہ سے گاؤں کے وہ سارے کام جو گاؤں میں کیے جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرنا، جانور پالنا، مال پالنا، وہ تو ہمارا یعنی کہ کام ہے جو گاؤں میں کیا جاتا ہے. باقی مشاغل، دلچسپی، وہ ہماری یعنی کہ ادب سے رہی، کلچر سے رہی. میرے دادا کے دوسرے چھوٹے بھائی تھے، وہ مہران اخبار کے ایڈیٹر رہے، بہت نامور، امان اللہ بلوچ صاحب. تو بچپن سے علم و ادب سے کافی شغف رہا. گھر میں بہت بڑی لائبریری میں ہمیشہ دیکھی دادا کے گھر میں، وہ پڑھتے رہے. اور پھر جب کالج اور یونیورسٹی میں جب آیا تو پھر مجھے براڈر اسپیکٹ ملا، پھر میں نے لکھنا شروع کیا. اچھا چانڈے صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کا گاؤں سے شہر تک کا سفر کیسا تھا؟ گاؤں سے شہر کا سفر بڑا ایک ہارٹ ٹچنگ ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شہروں میں رہنے والے جو دانشور اور ادیب لوگ ہوتے ہیں، وہ جب بھی اپنے کسی خوبصورت لمحات کو یاد کرتے ہیں تو وہ اپنے گاؤں کو یاد کرتے ہیں. تو گاؤں سے شہر کا سفر کافی مشکل تھا، مگر یہ ضروری تھا، اسی لیے مجھے کرنا پڑا اور میں نے کیا. اچھا چانڈے صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سندھ سے لاہور شہر میں آ گئے، تو لاہور میں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ لاہور میں اصل میں صاف ظاہر ایک جاب کے حوالے سے ہوا، روزگار کے حوالے سے ہوا. جہاں پر روزگار ملتا ہے بندہ وہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے. میری چونکہ ایجوکیشن تھی میس کمیونیکیشن میں اور LLB میں، تو اس وقت یہاں پر ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن میں اس قسم کی جاب آئی. اس سے پہلے میں گورنمنٹ آف سندھ کے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا تھا، مگر میری دلی خواہش تھی کہ میں کسی وفاقی ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دوں. تو یہاں پر جیسے ہی مجھے جاب ملی تو وہاں سے میں نے گریڈ 18 کی جاب کو ریزائن کیا اور وفاقی گورنمنٹ نے گریڈ 17 کی جاب کو جوائن کیا اور میں حیدرآباد سے شفٹ ہو کے لاہور چلا آیا. اچھا مجھے یہ بتائیے چانڈے صاحب کہ لاہور اور لاہوریے کیسے لگے آپ کو؟ لاہور تو بڑا ہی خوبصورت شہر ہے، انتہائی خوبصورت، ڈسپلن، یہاں کے لوگ بہت اچھے، یہ شہر بہت اچھا، یہاں کا مجموعی مزاج بہت اچھا. اچھے برے لوگ ہر سماج میں ہوتے ہیں. ہم جب اجتماعیت کی بات کرتے ہیں تو لاہور بہت خوبصورت. پنجاب تو ماشاءاللہ بہت بڑا دل رکھنے والا، سرسبز، جتنا بڑا صوبہ اتنا بڑا جگر رکھنے والا اور بہت ہی خوبصورت ہے. مجھے تو پنجاب سے عشق سا ہو گیا. اچھا چانڈے صاحب، مجھے یہ بھی عام بتائیے کہ عام رائے بھی یہ بھی ہے کہ جو سندھ سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، پنجاب میں آتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس کیا ہے اس میں؟ میرے خیال میں یہ رائے ان لوگوں کی قائم کردہ ہے جو نہیں آتے، جو صرف سنی سنائی باتوں پر یعنی کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یا اپنے علاقوں میں بیٹھ کر دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اگر پنجاب میں دیکھیں تو بلوچستان کے بلوچوں کے بارے میں بھی یہاں پر وہی رائے اور بلوچوں کی بھی یہی رائے. سندھ کے پنجاب کے بارے میں، پنجاب کے لوگوں کی سندھ کے بارے میں بھی ایسی رائے. مگر جب ہم ملیں گے، جب ہم آپس میں ملیں گے، دیکھیں یہ جو 4 صوبے ہیں نا، یہ مل کے ہماری ایک ریاست پاکستان بنتی ہے. پاکستان ہمارا دیش ہے، ہمارا عشق ہے، ہماری محبت ہے. یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم سب کا ہے. ہم سب کا ایک جیسا ہے، ہم سب کا ایک جتنا ہے.
اصل میں صوبوں کے درمیان میں جو اختلاف کی جو باتیں ہیں وہ سب سیاسی ہیں. سیاسی معاملات سیاسی لوگ دیکھیں گے. عوامی سطح پر تو ہمیں ملنا چاہیے نا. ہم تو تاریخی طور پر تہذیبی طور پر ہزاروں سالوں سے موہنجو دڑو ٹیکسلا ہڑپا سے لے کر یہ سارے دریا کے کنارے والوں کی آپس میں جو سانجھ ہے جو جڑت ہے وہ تو ہسٹوریکل ہے. تو جب ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سندھ بھی ہمارا ہے, پنجاب بھی ہمارا ہے, کے پی بھی ہمارا ہے, بلوچستان بھی ہمارا ہے. اچھا چانڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی ثقافت اور سندھ کی ثقافت میں فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پر سندھ اور پنجاب کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم جب ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ پورا کا پورا بیلٹ انڈس سویلائزیشن یعنی سندھو واس کا علاقہ کہلاتا ہے. جہاں سے دریائے سندھ شروع ہوتا ہے اور جہاں پر ختم ہوتا ہے یہ پورا کا پورا بلاک تاریخی طور پر ایک ہی ہسٹری رہی ہے, ایک ہی کلچر رہا ہے. تاریخ میں کبھی بھی ایسا دور نہیں رہا کہ سندھ نے کبھی پنجاب کے اوپر حملہ کیا ہو یا پنجاب کے کسی لشکر نے سندھ پہ جا کے قبضہ کیا ہو. ہم تو پرامن لوگ ہیں, ہم تو آپس میں محبت ہیں, ہم تو نسلی طور پر, مزاجی طور پر, تہذیبی طور پر, مذہبی طور پر, لنگوسٹک کے طور پر ہر صورت میں ایک جیسے ہیں. سندھ اور پنجاب کے لوگوں میں اور زبان میں جو یکسانیت ہے اگر وہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے, یعنی کہ ہم اگر صرف صوفیزم کو دیکھ لیں تو ہمارے شعراء ہمارے مرشد بھی ایک ہیں, جو سندھ کے ہیں وہی پنجاب کے ہیں. اچھا چانڈی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں ہمیں تھوڑا آگاہ کریں اور اس کے حوالے سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ آگے آئیں اور ان کو آگے آنا چاہیے, خاص طور پر نوجوان نسل کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت ایک جو عام رائے پائی جاتی ہے کہ مشکل ترین دور گزر رہا ہے, ہم بڑے پریشان ہیں, پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا. یہ سب باتیں پولیٹیکل ہیں, پالیٹکس کی ہیں, سیاست کی باتیں. سیاست میں یہ ساری پارٹیاں کس کی ہیں؟ ہماری ہیں. پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, جے یو آئی ہو, جے ٹی آئی ہو, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, یعنی کہ یہ ہم پاکستانیوں کی پارٹی ہیں. اس کے سارے جتنے محکمے پاکستان کے وہ کس کے ہیں؟ وہ ہمارے ہیں. یہاں روزگار بھی ہم کریں گے, کام بھی ہم کریں گے, پاکستان کو سنبھالیں گے بھی ہم, بڑی بھی ہم ہوں گے. نوجوانوں کو چاہیے اور نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان سے خوبصورت کوئی شے ملک نہیں ہے اور اس کو خوبصورت بنانے میں جو کردار ہے وہ بھی ہمارا ہی ہے. آپ جب آگے بڑھیں گے, اون کریں گے, آپ اون کریں, آپ اون کریں کہ سندھ میرا ہے, آپ اون کریں کہ پنجاب میرا ہے, کے پی بلوچستان میرا ہے, اور یہ بھی اون کریں کہ ہم اس کے ہیں. اچھا چانڈی صاحب میرا آخری سوال ہے آپ سے. آپ ادیب ہیں, دانشور ہیں, شاعر ہیں, یہ لوگ تو بڑے رومانوی لوگ ہوتے ہیں, آپ کتنے ہیں اس میں؟ رومانس کے سوا تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں زندگی میں اچھائیاں اور غیر اچھائیاں جس کو کہیں, خرابیاں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. زندگی میں خوبصورتیاں کون سی ہیں؟ رنگ ہے, موسیقی ہے, محبت ہے, عشق ہے, پیار ہے, شاعری ہے, رقص ہے, موسمیں ہیں, گلاب ہیں, خوشبوئیں ہیں. اور خرابیاں کون سی ہیں؟ بدبوئیں, کینہ, ظلم, شرارت, بغض, لڑنا, نفرتیں, اندھیرا, یہ سب. ہمیں جب پتہ ہو کہ زندگی میں خوبصورتیاں کن چیزوں کو کہتے ہیں اور جب ہمیں پتہ ہو کہ زندگی میں بدصورتیاں کن چیزوں کو کہتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم اگر بدصوریوں کو زندگی میں شامل کریں اور کہیں کہ یار ہم خوش نہیں گزار رہے, تو یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں محبتوں کو شامل کرنا چاہیے, عشق کو شامل کرنا چاہیے, رنگ کو شامل کرنا چاہیے, موسیقی کو, رقص کو, ادب کو, شاعری کو شامل کرنا چاہیے زندگی میں. ہم تب خوش ہوں گے. تو پوری زندگی محبتوں سے بھرپور رہی اور اس وقت بھی ہے. محبتوں پر, عشق پر ہمارا ایمان ہے. ہم سندھی لوگ تو کہتے ہیں محبتوں میں مر جاتے ہیں. تو رومانس کے بغیر واقعی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. مگر ہمیں نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ رومانس اپنی دھرتی سے کریں, اپنی بولی سے کریں, اپنی ثقافت سے کریں, اپنی تہذیب سے کریں, اور ہم اس سندھو واس کی اور انڈس سویلائزیشن کی تہذیب سے, اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں.